बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है, इसीलिए दीन इस्लाम ने इंसान की फ़ितरी ज़रूरियात को पूरा करने का एक मुकम्मल और जामे निज़ाम फ़राहम किया है, और शादी उसी निज़ाम में से एक अहम और बुनियादी जुज़ है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शादी उसी निज़ाम का बुनियादी और मज़बूत सतून है, जिसके ज़रिए से न सिर्फ़ नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है, बल्कि एक बावकार मुआशरे की तश्कील भी अमल में आती है। इसीलिए आज हम शादी की अहमियत और निकाह की बरकत पर कुछ गुफ्तगू आपकी समाअतों की नज़र करना चाहते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन की बका व दवाम के लिए शादी ज़रूरी है, क्योंकि इसी वसीले से ज़िंदगी महज़्ज़ब करार पाती है और इंसान ज़िम्मेदार, बाइज़्ज़त, पुरसुकून और मुतमईन नज़र आता है। वैसे तो निकाह करना सुन्नत पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जब गुनाह में मुलव्वस होने का अंदेशा हो तो ये अमल वाजिब भी हो जाता है। कुछ आयात, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिवायात अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करती हूँ, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि दीन इस्लाम ने शादी के मौजू को कितनी अहमियत दी है। इरशाद बारी ताला हो रहा है, परवरदिगार आलम ने सूरह नूर आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, अपने गैर शादीशुदा आज़ाद अफराद और अपने ग़ुलामों और कनीज़ों में से बासलाहियत अफराद के निकाह का एहतमाम करो कि अगर वो फ़कीर भी होंगे तो खुदा अपने फ़ज़ल व करम से इन्हें मालदार बना देगा, कि खुदा बड़ी वुसअत वाला और साहिब इल्म है। इससे कबल कि हम इस तर्जुमे पर कुछ गुफ्तगू करें, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपकी खिदमत में, सुनने वालों की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, जिससे वाज़ेह होगा कि सूरह नूर की अहमियत और फ़जीलत किस कदर बुलंद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने अम्वाल और अपनी औरतों की इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ सूरह नूर की तिलावत के ज़रिए करो। इस सूरह मुबारका की रोज़ाना तिलावत का असर ये होता है कि घराने में कोई शख्स भी बदकार नहीं होता। मैं यहाँ पर अपने बच्चे और बच्चियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो सके तो हफ़्ते में एक बार या महीने में एक बार कम से कम सूरह नूर की तिलावत ज़रूर करें। इसकी इस फजीलत और बरकत से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब अगर हम आयत नंबर 32 के तर्जुमे को जहन में रखें तो हमें उस तर्जुमे से चीदा 3 नुकात हासिल होते हैं। पहला नुक्ता जो इस तर्जुमे से हमें मिलता है वो ये है कि दीन इस्लाम मुआशरे के ज़िम्मेदार अफराद को दावत दे रहा है कि वो आगे बढ़ें और अपने इर्द गिर्द मौजूद गैर शादीशुदा अफराद के निकाह का, शादी का, अक़्द का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें, ताकि समाज फितना व फसाद से बच सके। दूसरा पॉइंट जो इस आया मुबारका से हमें मिलता है वो ये है कि जो लोग बासलाहियत हों उनके निकाह का एहतमाम किया जाए, उनकी शादी का एहतमाम किया जाए। बासलाहियत लोग ही शादी जैसी अजीम ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभा सकते हैं। इसीलिए आयत में बासलाहियत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गैर संजीदा और बेकार लोगों के बस की बात नहीं है कि वो शादी जैसी अजीम ज़िम्मेदारी का बार अपने नातवा कांधों पर उठा सकें। और तीसरा नुक्ता जिस पर हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, वो ये है कि अक्सर लोग गुर्बत और नादारी की वजह से शादी की सुन्नत से दूरी इख्तियार करते हैं। तो इन्हें चाहिए कि अपने रब पर यकीन रखें, अपने रब पर तवक्कुल करें और अपने रब से बदगुमान ना हों। जब अल्लाह ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा दिया कि अपने फ़ज़्ल व करम से उन्हें मालदार बना दूँगा, तो खुदा के कौल को याद रखें और अपने रब पर भरोसा करके शादी करें। इंशाअल्लाह आने वाली के नसीब से रोज़ी रिज़्क़ के दरवाज़े परवरदिगार आलम उस नादार शख्स पर खोल देगा, क्योंकि वो पाक परवरदिगार आलम बड़ी वुसअत वाला और साहिब इल्म है। आएँ अब शादी की अहमियत पर, अहादीस नबवी पर भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई चीज़ इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक शादी से ज़्यादा महबूब नहीं है। दीन इस्लाम ने लड़के और लड़की की शादी पर इतना ज़ोर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी से फ़रार को इस्लाम से फ़रार शुमार किया करते थे, यानी जो शख्स शादी से
روح گردانی کرتا ہے، شادی سے فرار اختیار کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، شادی کرنے میں حیل حجت سے کام لیتا ہے، دراصل وہ اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر رہا ہے، اسلام کی تعلیمات سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ بعض مقامات پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پست ترین شخص وہ ہے جو بغیر شادی کے مر جائے۔ شادی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین احادیث بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اہل جہنم میں اکثر غیر شادی شدہ افراد ہوں گے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں بدترین لوگ غیر شادی شدہ افراد ہیں، کیونکہ غیر شادی شدہ افراد شیطان کے بھائی ہیں۔ جی ہاں، غیر شادی شدہ افراد شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں سادہ اور اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہوں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ غیر شادی شدہ بچے، لڑکے لڑکیاں دراصل ایک ایٹم بم کی مانند ہیں، جن کی تابکاری سے خاندان اور معاشرہ سب تباہ و برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا آسان ہتھیار ہیں، اور شیطان اسے استعمال کر کے پورے معاشرے میں بے روی کو، بے حیائی کو، بے سکونی کو اور برائی کو عام کر دیتا ہے۔ اسی لیے احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید میں اور روایات میں شادی بروقت شادی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت پیش کرتی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے دروازے 4 مقامات پر کھولے جاتے ہیں۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ جب بارش کے موقع پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور باران رحمت سے مخلوق خدا کو سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب باران رحمت برستی ہے، بارش برستی ہے، تو فقط انسان ہی اس سے سیراب نہیں ہوتا، بلکہ تمام مخلوقات، حیوانات، جمادات، حشرات الارض، چرند پرند سب اس بارش سے سیراب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سوکھی زمین بھی اس بارش سے سیراب کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے برسات کے وقت، بارش کے وقت جب باران رحمت اپنے عروج پر، کمال پر ہوتی ہے، تو اس وقت دعائیں کرنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ دوسرا موقع وہ موقع ہوتا ہے جب بچہ محبت سے، شفقت سے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ اس وقت بھی پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ رحمتیں، نعمتیں برس سکیں۔ تیسرا موقع جب آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ بس یہاں زمین پر پروردگار عالم کے گھر کا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو رحمتوں، نعمتوں کی برسات کے لیے کھول دیتا ہے۔ چوتھا مقام وہ ہے جب کسی مومن کا نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو خداوند عالم اس وقت بھی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اپنے لطف و کرم کی برسات کرتا ہے۔ یہاں میں ان تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گی جو انشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گی کہ خدا را وہ وقت دعاؤں میں گزاریں، کیونکہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، اور رحمت خداوندی کی جانب سے دلہا اور دلہن کو نکاح کے بعد تحفتاً ہدیتاً پروردگار عالم آپس میں پیار، محبت اور مودت جیسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ کس قدر رحمان الرحیم رب ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور نکاح کے وقت بھی وہ عظیم نعمت یعنی باہمی محبت، پیار، انس جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کی بدولت یہ الگ الگ طرح کے لوگ، الگ الگ گھرانے کے 2 لوگ، الگ الگ خاندانوں کے لوگ، الگ الگ عادتوں کے لوگ، الگ الگ افکار کے لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہو کر محبت اور خلوص سے اس پاک و پاکیزہ رشتے کو بناتے بھی ہیں اور نبھاتے بھی ہیں۔ ان تمام احادیث سے، روایات سے، آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت پروردگار عالم کی نگاہ میں بہت بلند ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی رات بھر عبادت اور دن کے روزے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ! اپنے مولا کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی
نگاہ میں شادی شدہ شخص کی اہمیت، فضیلت، رتبہ کس قدر بلند ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز پروردگار عالم کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کا مقابلہ غیر شادی شدہ کی تمام رات کی عبادات اور اس کے دن کا روزہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی خود ایک بھرپور مکمل ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر انسان اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ نماز پروردگار عالم کو بہت محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شادی کرتا ہے وہ اپنی شادی کے ذریعے سے اپنے نفس ایمان کو محفوظ بنا لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شادی شدہ افراد اپنے دامن کو پاک اور پاکیزہ رکھنے میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ ان انعام و اکرام کو سن کر محسوس کر سکتے ہیں کہ شادی کتنی عظیم ذمہ داری ہے، جس کے عوض پروردگار عالم اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو نعمتوں سے، رتبے سے، مرتبے سے، فضیلتوں سے بھی نوازتا ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان مثبت سمت میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں جرائم سے، بے حیائی سے، بے روی سے بچانے میں بروقت شادی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو ان تمام برائیوں سے بچانے کے لیے والدین کو بروقت اقدام اٹھانا چاہیے اور ان کے نکاح کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آخر میں عرض کرتی چلوں کہ شادی فقط 2 لوگوں کے درمیان ہونے والے رشتے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 2 خاندانوں کے درمیان بننے والے نئے رشتے کا نام ہے۔ اسی لیے دونوں طرف وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دونوں طرف کے بزرگوں کو اپنا بلند کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں شعور اور بصیرت سے دونوں طرف کے معاملات کو سنبھالنا بھی چاہیے اور بچوں کو نصیحتیں بھی کرنی چاہیے، نہ کہ جذباتی ہو کر یا عجلت میں فیصلے کر دیے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ساسیں یا سسرال والے اپنی بہو کے لیے بہترین قسم کی بری کو تیار کرتے ہیں۔ ضرور کریں، مگر وہاں ساتھ ہی ساتھ محبت، الفت، تحمل، بردباری، نرمی، درگزر کو بطور روحانی بری کے طور پر بھی اپنی بہو کو بطور تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہو سکیں۔ جہاں ساس اپنے گھر کے دروازے بہو کے لیے کھول دیتی ہے اور اپنے گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرتی ہے، کتنا اچھا ہو کہ اپنے دل کے دروازے بھی اپنی بہو کے لیے کھول دے اور اپنے دل میں بیٹی کی جگہ اسے عطا کرے۔ بہو جہاں جہیز میں سامان دنیا لاتی ہے، وہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کو روحانی جہیز بھی بھرپور انداز میں دے کر بھیجنا چاہیے۔ انہیں صبر کی، تحمل کی، بڑوں کی عزت کی، احترام کرنے کی، شوہر کی اطاعت کرنے کا اور گھر کو لے کر چلنے کا درس دے کر اپنے گھر سے روانہ کرنا چاہیے۔ جہاں بہو اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر سسرال آتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی ساس اور سسر کو ماں باپ سمجھے، تاکہ ان کی شفقت اور محبت سے اس کی محرومی دور ہو سکے۔ بہو جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہاں حکمرانی کا خواب دیکھنے کے بجائے اس گھر کے لوگوں اور شوہر کے دل پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے اپنے اخلاق اور کردار سے، تو پوری سلطنت اس کی ہو سکتی ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی بچی کو بیاہ کر، بہو بنا کر، بیٹی بنا کر اپنے گھر لاتے ہیں تو خدا را اسے تھوڑا موقع ضرور دیں۔ نیا ماحول ہے، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، نیا گھر ہے، نئی تہذیب ہے، نئے طریقے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا موقع دیجیے، تھوڑا ظرف کو بڑھائیے، تھوڑا سا اس کی غلطیوں کو اگنور کیجیے اور اس کا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ گھر جنت نظیر ہو جائے گا۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً بہت لطف آئے گا، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، سکون اور چین کا مرکز ہوگا، اور ایسے گھر میں خدا کی بے شمار رحمتیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو گھر لڑائی جھگڑے کا میدان بن جاتا ہے، جنگ کا منظر پیش کرتا ہے، کسی اکھاڑے کا نقشہ پیش کرتا ہے، تو وہاں بے چینی، بے سکونی، نحوست اور فکر و فاقہ کے ڈیرے ہی ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے اوپر اور اپنے خاندان پر، اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کریں، آپس میں پیار محبت سے زندگی کو گزاریں، تاکہ آنے والی نسل پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں تعلیمات اسلام پر، دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔